अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर सूरह मुजादिला 28वां पारा आयत नंबर 13 से 13 नहीं सॉरी आयत नंबर 11। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यस्फ़हिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील अंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। तो यहाँ तीन बातों का जो हुक्म दिया गया है, तो यहाँ मजलिस से मुराद नंबर एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस इस दौर के लिए, क्योंकि लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे होते थे तो अपनी जगह के बारे में बहुत ही हरीस होते थे कि हमारी जगह किसी और को न मिल जाए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन होकर बैठने को तरजीह देते थे। तो जब कोई नया शख्स आता या मजलिस में जगह तंग हो जाती तो उनको बड़ा मलाल होता कि हमारी जगह चली जाएगी और हमको उठना पड़ेगा। तो उनसे कहा जा रहा है कि गुंजाइश पैदा करो, तफस्सहू यफ्सहिल्लाहु, तुम कुशादगी पैदा करो, गुंजाइश पैदा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी करेंगे। दूसरा मायनी मजालिस का क्या है? मुकातिल का कौल है कि इससे मुराद जुमा की मजालिस है, क्योंकि जुमा में क्या होता था कि कोई यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, कोई वहां, और वहीं बैठ जाते थे और आगे जगह खाली और लोग दीवार से टिक लगाकर या जैसे भी, तो बाद में आने वालों को तंगी ना हो तो लोगों के लिए वुसअत पैदा करो। तीसरा इससे कतादा का कौल है कि इससे मुराद जिक्र की हर मजलिस है, यानी जहां भी दीन की कोई बात हो रही हो, जिक्र की तमाम मजालिस इससे मुराद है। और चौथा मायनी मजालिस का क्या है कि वो मजालिस, हसन का कौल है कि ये वो मजालिस हैं जो जंग व क़िताल के वक्त होती है, और ये इसमें बोला जा रहा है कि जो लोग इसमें पहले से मौजूद हैं वो बाद में आने वालों को अपने साथ मिलाएं, अपने साथ शरीक करें, अपने साथ उनके साथ कुशादगी पैदा करें। तो मजलिस में बैठने के आदाब हमें हमारा दीन सिखा रहा है। यही सफ में आगे बैठने के हरीस होना चाहिए, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके पिछले हफ्ते तफसीर में कि तीन आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे रहे थे, तीन आदमी आए और एक को आगे जगह मिली, वो बैठ गया। दूसरा हया आई कि लोगों को फलांग कर मैं कैसे जाऊं, तो जहां जगह मिली वहां बैठ गया। तीसरे ने पलट कर चले गए कि जगह ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क्या मैं तुमको तीन लोगों के बारे में नहीं बताऊं कि एक ने अल्लाह ताला के लिए जगह यानी कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जगह फराख कर दी, आसान कर दी। और दूसरे ने अल्लाह से हया की, शर्म के मारे वो नहीं आए तो अल्लाह ने भी उससे हया की, यानी उसको वहां जगह मिल गई। तीसरे ने अल्लाह से एराज बरता तो अल्लाह ताला ने भी उससे एराज बरता। तो अगर आगे जगह ना मिले तो जहां जगह मिले वहां बैठ जाना चाहिए। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि एक मरतबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते तो हम में से हर एक को पीछे जहां जगह मिलती वहीं बैठ जाते। फिर इसी तरह दो लोगों के बीच में घुसकर जगह बनाकर बैठना ये भी नापसंदीदा है, इल्ला ये कि वहां जगह हो। एक मर्तबा एक शख्स जुमा के खुतबे के दौरान आया और लोगों को फलांगता हुआ आगे बढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आनईता व अदैता, यानी देर से आए हो और अजियत भी दे रहे हो। फिर मजलिस में मसलन दर्स हो रहा है और कोई मुअज्जिज शख्स आए तो लोग जगह देने लगते हैं, इधर आइए, इधर बैठ जाइए। तो उसकी वजह से मजलिस क्या है, डिस्टर्ब हो रही है, यानी एक दर्स हो रहा है या क्लास चल रही है और उसके बीच में किसी को कहा जा रहा है। आप लोग भी लाइव क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, देख चुके हैं कि हम लोग कैसे क्लास होती थी हमारी और किस तरह से होता था। अल्लाह करे कि फिर से वो दौर आए, इंशाअल्लाह लाइव क्लास ले सके। तो वहां पर मजलिस की असल वो होती थी। यहाँ पर तो उतना मजा नहीं आता ना, अपने अपने घरों में बैठे हैं, कौन सी हालत में कैसे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अल्लाह वालम। तो वो एक अलग ही चीज होती है और उसकी फजीलत भी कितनी है, जैसा कि हम पढ़ेंगे। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु उनको एक जनाजे की इत्ला दी गई जिसमें वो आने से पीछे रह गए थे, यहाँ तक के लोग अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। जब ये आए तो लोग तेजी के साथ पीछे हटने लगे कि आपको जगह दी जाए। कुछ लोग उनके लिए खड़े भी हो गए ताकि वो उनकी जगह बैठ जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बेहतरीन मजलिसें वो हैं जो खुली खुली हो, फिर वो पीछे ही जगह मिली और वहां बैठ गए। तो तुम दूसरों के लिए जगह दोगे तो उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए
لوگوں کے دل میں کشادگی پیدا کر دیں گے. دوسرا معنی یہ ہے تفسحو فافسح اللہ، کہ اللہ تمہارے رزق میں کشادگی پیدا کر دیں گے. تیسرا معنی ہے قبر کی تنگی میں اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دیں گے. جو دنیا میں کسی کا کام آسان کر دیتے ہیں، کسی کے لیے وسعت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی دور کرتے ہیں اور اس کے لیے وسعت پیدا کرتے ہیں. چوتھا معنی اس کا یہ کہ اسی طرح لوگ دنیا میں کسی کے لیے جگہ بنائیں گے، اپنے دل میں، اپنے گھر میں، اپنے مال میں، اپنی امداد میں. اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے لیے مزید کشادگی عطا فرمائیں گے. یعنی ایک تو جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس میں کشادگی بھی کس کی وجہ سے؟ دنیا میں ایسی کشادہ کرنے والے اعمال، کسی کی تنگی میں آپ نے کشادگی پیدا کر دی، اس کی کچھ مدد کر دی اس کے وقت پر، یا پھر یہ ہے کہ کوئی بات کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے اس کی کوئی مدد کر دی اس کی مشکل میں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کشادگی پیدا کرنے کا ذریعہ. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اس میں بھی 5-6 باتیں آتی ہیں کہ پڑھ چکے ہم لوگ اس کی ڈیٹیل، کہ جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. تو معنی کیا ہے اٹھ جایا کرو؟ نمبر 1، کسی کام کے لیے کہا جائے کہ اٹھو ذرا یہ کام کر کے آؤ، تو اٹھ جایا کرو. یعنی آنا کانی نہیں کیا کرو. جیسے کہ بچوں کو جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے فیوریٹ کوئی کام یا ہوم ورک کر رہے ہیں، جو اگر آپ ان کو کوئی کام کے لیے کہتے ہیں تو کیا ہیلے بہانے کرتے ہیں، ارے اس کو بول دو یا اس کو کر دو. تو یہاں صحابہ کرام کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اٹھ جایا کرو تو اٹھ جایا کرو. نمبر 2، حسن بصری کا قول ہے کہ جب تم سے جنگ کے لیے اٹھنے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو. نمبر 3، قتادہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں کسی خیر کے کام کے لیے بلایا جائے تو اٹھ جایا کرو، یعنی آگے بڑھ کر یہ کام کر لیا کرو. انتظار میں نہیں رہا کرو کہ فلاں کرے گا تو میں کروں، یا فلاں کر لے میں کیوں کروں، اس طرح نہیں. چوتھا معنی یہ کہ نماز کے لیے جب پکارا جائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو اٹھ جایا کرو. یعنی فوقیت دو اپنے کاموں پر، اللہ تعالیٰ کو فوقیت دو. اسی لیے کہا گیا نا کہ ایسی اذان ہو رہی ہے جب تو قرآن بھی پڑھ رہے ہو تو کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس کو بھی بند کرو، کیونکہ اس پکار کا جواب دو جو مؤذن پکار رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی اٹھ جایا کرو، یعنی اپنے کام کلوز کرو اور جواب دو، یا اٹھ کر چلے جاؤ نماز کے لیے. پھر اسی طرح 5واں معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کو اگر کسی کام کے لیے بلایا جا رہا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھانے پر بلایا ہے تو کھا پی کر بیٹھے نہ رہو بلکہ اٹھ جایا کرو. ابن زید کہتے ہیں کہ بے شک جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھتے تھے تو دیر تک بیٹھتے تھے، کیونکہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کا سب سے زیادہ حریص ہوتا تھا. عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے گھر میں ہوتے تو وہ وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے، اور ان میں سے ہر کوئی چاہتا کہ وہ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے. تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرتی تھی، تو اس پر انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اٹھ جاؤ اگر تم چاہتے ہو. یرفع اللہ لکم، دنیا میں بھی بلندی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو بلندی دیں گے. یعنی تم اپنے دل کو مار کر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نہیں اٹھنا چاہتے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اذیت ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بلندی دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی طرح اس آیت میں بتایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، تو ایمان کے ساتھ علم مل گیا اور تو اور بلندی، کئی درجے بلند ہو جائیں گے. یعنی جتنا جتنا علم حاصل کرتے جاؤ گے اللہ کے یہاں بھی تمہارا درجہ بڑھتا جائے گا. کہتے ہیں کہ کوئی چیز انسان کے ایمان کے بعد بلند نہیں کرتی جتنا علم. اس لیے علم حاصل کرنے کا، علم کی مجالس کا حریص ہونا چاہیے. ہر ایک آیت جو کوئی یاد کر لیتا ہے اس کی وجہ سے جنت کا ایک درجہ اوپر چڑھتا ہے. جیسے آپ سب کو سورہ نجم کو یاد کرنے کے لیے دیا گیا تھا، پتہ نہیں کسی کا پورا ہوا یا نہیں ہوا، اللہ عالم. تو اگر بیچ میں اسٹاپ کر دیا تو سمجھو آپ چڑھتے چڑھتے رک گئے. یعنی جنت میں آپ کو درجات پر چڑھنے کے لیے کہا گیا، لیکن آپ چڑھتے چڑھتے رک گئے، آپ نے وہاں پر اپنے آپ کو اسٹاپ کر دیا. لیکن اگر ایک ایک آیت آگے بڑھتے ہیں تو گویا ایک ایک، جیسے وہ حدیث یاد کرو کہ قیامت کے دن جنت میں جب لوگ داخل ہو جائیں گے تو اس کو اونچا درجہ کس وجہ سے دیا جائے گا؟ کہ اس کے قرآن کی حفظ کی وجہ سے، یاد کرنے کی وجہ سے. یہ قرآن کے قاری کو کہا جائے گا جو حافظ قرآن تھا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تک تجھے آیتیں یاد ہیں وہاں تک تیری آخری منزل ہے. تو ہم اس دن حریص ہوں گے نا کہ ہم کو اوپر کا درجہ ملے.
تو کتنے آیتیں ہیں قرآن میں ٹوٹل، اور کتنے وہ ہیں اتنے اس کے درجات ملیں گے، یعنی بے حساب. تو ہم لوگوں کو بھی اس کام سے نہیں رکنا چاہیے کہ ہم کو یاد کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اچھا چلو نہیں پوچھا جا رہا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے، نہیں، اپنی فکر آپ کرنی ہے کہ مجھے درجات میں بڑھنا ہے یا نہیں. تو اگر مجھے درجات میں بڑھنا ہے تو میں وہ آیتوں کو یاد کروں، پورا کروں، آگے بڑھوں. اسی طرح اللہ کے ذکر کرنے کا طریقہ، اپنے مال کو خرچ کرنے کا طریقہ، اپنے اندر سے بری عادات کو چھوڑنے کا طریقہ، یہ ہم کو کہاں سے ملے گا؟ سب علم کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہیں نا یہ ساری چیزیں، کہ کون سی ایسی کام نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، مال کو کیسے خرچ کریں، یا لوگوں کی کیسے مدد کریں، یا پھر عبادات کیسے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کیسے کریں، یہ سب علم کے ذریعے آئے گا. تمام دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک درجے میں بڑھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں. دوسری چیز، اللہ کے ہاں بلند ہونے کا سبب علم ہے. جو دین کا علم سیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے. یعنی ایک عبادت گزار ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور علم کی مجالس میں بیٹھتا ہے اور علم حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے. یعنی اس کو تھوڑا سیکھ کر بس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ اور پڑھوں، کچھ اور سیکھوں، کچھ اور آگے بڑھوں. پھر علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عالم کے لیے ہر مخلوق بخشش طلب کرتی ہے آسمان و زمین کی، اور عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے کہ چاند کی ستاروں پر. تو اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اتنی مشکل ہے، اتنا کام ہے، اس میں سے ہم کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، یہ نہیں، بلکہ اس حدیث کو اپنے ساتھ گانٹ کی طرح باندھ لے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہترین لوگ ہو. کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے چنا وہ سب سے بہترین کام ہے، دنیا کا سب سے کامیاب ترین کام ہے، اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے یہ علم کا سیکھنا اور علم کا سکھانا اور اس پر لگے رہنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے لکھنا لکھانا پڑھنا پڑھانا. یہ کوئی بیچارگی والی بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ پر ترس کھانے والی بات نہیں ہے کہ میں بیچاری، لوگ اتنے ٹائم سو لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، میں تو وہ بھی نہیں کر پاتی، کہیں جانا ہے تو مجھے رکنا پڑتا ہے. تو نہیں، اللہ کا شکر، پتہ نہیں جہاں جاتی وہاں پر کتنے گناہ جمع کر کے لاتی، اور یہاں جو 2 گھنٹہ مجلس میں بیٹھوں گی تو انشاءاللہ کم از کم نیکیاں کمائیں گے، یا نہیں کمائیں گے تو ضرور، لیکن کم از کم یہ گارنٹی ہے کہ گناہوں سے اتنی دیر تک بچے رہیں گے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی، اللہ کا احسان ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فان لم تجدوا فان اللہ غفور الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا ہو، نجواکم، تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو. یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پڑھیں گے تفسیر میں، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں اکیلے میں پوچھنے لگے تھے. ہر کوئی کہتا الگ پوچھنا ہے، تنہائی میں بات کرنی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا تھا. جیسے کہ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرنے کو کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو منع نہیں کرتے، جس کا جی چاہتا وہ آ کر کہتا. اور بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معاملات میں بھی تنگ کرنے لگے جس میں علیحدہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے. مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے محبوب پیغمبر سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ نکال دیا کریں تاکہ پاک و صاف ہو کر پیغمبر سے مشورے کے قابل ہو سکیں. یہ صدقہ انہیں پاک بنا دے گا اور وہ اس سے اس بلند مقام پر پہنچ سکیں گے. پھر آگے یہ آیت کیا ہو گئی، منسوخ ہو گئی. تو یہ حکم دراصل دیا ہی کیوں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بات کرنے سے پہلے صدقہ کیا کرو؟ تو اس کی بھی 5 وجوہات بتائی جاتی ہے. نمبر 1،
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سا بوجھ ہٹانے کے لیے جب ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہی بات کرنا چاہتا تھا تو یہ پابندی لگا دی جائے گی تو تھوڑا لوگ رک جائیں گے، یعنی اتنے فری نہیں ہوں گے کہ چلو ہر وقت سر پر سوار ہیں اور بات کرنے کے لیے۔ دوسرا معنی اس کے حکم کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے، کہ تم کسی معمولی ہستی سے بات نہیں کرنے جا رہے ہو، رسپیکٹ کے طور پر، کہ ان کو رسپیکٹ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے لیے صدقہ کرو پہلے ان سے بات کرنے سے پہلے۔ تیسرا حکم اس لیے بھی کہ صدقے سے فقراء کو فائدہ ہوتا، یعنی عام طور پر تو کوئی صدقہ نہیں کرتا، یا کرتے بھی تھے کچھ لوگ نہیں کرتے تھے، تو ان کو یہ شوق دلایا جا رہا ہے کہ صدقہ کرو چاہے اپنی حیثیت کے مطابق، تاکہ فقیروں مسکینوں کو فائدہ ہو۔ چوتھا حکم اس میں دینے کا یہ ہے کہ صدقہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے، کہ کثرت سوال کے دروازے کو بند کرنے کے لیے، کہ ہر کوئی آتا اور سوال شروع کر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی۔ پانچواں اس میں یہ ہے کہ مخلص ایمان والوں اور منافقین کو الگ الگ کرنے کے لیے، کیونکہ بعض منافقین کی یہ عادت تھی کہ صرف اپنی، کیونکہ یہ سورہ مدنی ہے تو مدینہ میں منافقین تھے، تو ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ صرف اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کی خاطر وہ الگ پرائیویٹ بات کرنا چاہتے تھے، یعنی لوگوں کے بیچ میں نہیں، کہ ہم اتنے چھوٹے تھوڑی ہیں کہ ان سب کے بیچ میں بات کریں، ہم تو خاص ہیں۔ تو اس لیے بھی منع کیا گیا کہ یہ پابندی لگا دے تاکہ وہ لوگ رک جائیں، تاکہ ان کی اہمیت ظاہر ہو۔ بیکار باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا، تو اس لیے یہاں پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب پابندی لگانے کے بعد کیا ہوا کہ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم، کہ تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات پیش کرو، یعنی اس حکم سے مسلمان چوکنا ہو گئے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تم پر مہربان ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ میں جو پڑھ چکے آیت ناسخ اور منسوخ، یہاں پر حکم بھی باقی ہے اور منسوخ بھی باقی ہے، یعنی پہلے آرڈر آیا یہ کرو اور پھر وہ ختم ہو گیا، اور پھر یہ آیا کہ اب یہ اس سے رک جاؤ، یعنی کوئی بات نہیں اگر نہیں کر سکتے۔ کیا تم صدقے سے ڈر گئے اور تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ حکم دوامی یعنی ہمیشگی کے لیے ہو گیا ہے؟ خیر، اگر تم سے اس حکم پر عمل نہ ہو سکا تو اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا، اس کے وجوب کو منسوخ فرما دیا، اور جو فرائض ہیں ان کا تو خاص طور سے خیال رکھو، نماز پابندی سے باقاعدہ پڑھتے رہو، مال کی زکوٰۃ کو باقاعدہ حساب کر کے نکالتے رہو، اور اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے خوشی خوشی بجا لاؤ۔ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے کا شرف صرف علی رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے قرآن میں ایک آیت ہے جس پر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا۔ میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے اسے یعنی بھنا کر، یعنی چھٹا کرا کر 10 درہم لے لیے، اور ایک درہم کسی محتاج کو دے کر آپ سے چپکے چپکے باتیں کی۔ میں جب مشورہ کرتا پہلے ایک درہم خیرات کرتا، یعنی 10 درہم میں نے اس طرح سے چھٹے کر کے رکھ لیے تھے کہ جب بھی آپ سے بات کرنے جاتا ایک درہم دے دیا کرتا تھا۔ آخر یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور اس پر مجھ سے پہلے نہ کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا، یعنی اب تک کوئی ایسا نہیں آیا جو میں نے کیا، اور بعد میں تو یہ حکم ہی منسوخ ہو گیا تو اب کوئی کر بھی نہیں سکے گا۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ تو اشفقتم، تو منافقین تو پہلے ہی مال کی محبت میں شدید تھے، تو ان کے لیے ویسے ہی صدقہ دینا مشکل ہوتا تھا، دوسری طرف غریب مفلس مسلمان تھے جن پر یہ حکم بڑا گراں گزرا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات کوئی بہت ضروری بات اکیلے میں کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن صدقے کا مال نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ تو چند دنوں بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، مگر اس کے ذریعے یہ پیغام بھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت انتہائی احترام سے کام لیں، یعنی یہ بھی سوچے منسوخ تو ہو گیا، لیکن یہ بھی سوچو کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ رسپیکٹ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی جائے، پریشان نہیں کیا جائے۔
تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے یہ حکم کو منسوخ کر کے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی فرائض کی پابندی کرو، یہ اس صدقے کا بدل بن جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتے ہیں ان تمام باتوں کی جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ حکم تو منسوخ ہو گیا صدقہ کرنے کا، لیکن یہ ہے کہ یہ حکم باقی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ وہ کی جائے گی، اور فرائض کی پابندی، یعنی صدقہ نہیں کر سکتے تو فرائض کی پابندی کرو، کیونکہ کبھی فرائض کی پابندی صدقے کا نعم البدل بن جاتی ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ صدقہ کرے، مگر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کا خوب پابند ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے، تو اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کرو، جس کام سے رکنے کے لیے کہا جائے رک جاؤ، اور جس کام کو کرنے کے لیے کہا جائے اس میں اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو یہاں یہی چیز بتائی گئی ہے۔ پھر آگے کی آیت ہے علم ترا، اس میں علم ترا بہت آیا ہے، اور خبیر بما تعملون بھی بہت مرتبہ آیا ہے اس آیت میں۔ تو علم ترا الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ تو علم ترا جو رویہ ہوتا ہے، وہ رویہ یعنی علمیہ ہوتا ہے۔ تین طرح کا رویہ ہوتا ہے، یعنی دیکھنا، رویہ یعنی دیکھنا، تو دیکھنا تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک رویہ علمیہ، یعنی علم سے کسی چیز کو دیکھنا، علم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں جاننا۔ پھر دوسرا ہے رویہ بصریہ، کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس کا علم حاصل کرنا۔ نمبر تین رویہ حلمیہ، یعنی خواب میں کوئی چیز کا دکھایا جانا یا دیکھنا۔ تو یہ تین طرح کا دیکھنا ہے۔ تو علم تری الی الذین تولوا قوما غضب اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دوست بناتے ہیں ایسے لوگوں کو جن پر اللہ نے غضب کیا؟ کون ہیں وہ لوگ جن پر اللہ غضبناک ہوئے؟ سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے، یہودی غضب اللہ علیہم، اور انعمت علیہم غیر المغضوب، نہ ہی ان لوگوں کی طرف۔ تو یہودی، ما ہم منکم، یہود ایسے لوگ ہیں کہ تم میں سے نہیں، وہ تمہارے نہیں ہو سکتے، ولا منہم، اور نہ ان میں سے، یعنی ان کا مخلصانہ تعلق اہل ایمان سے اور نہ یہود سے ہے۔ ان لوگوں نے محض اپنے فائدے کے لیے دونوں سے تعلق قائم کیا ہے۔ اور کون ہے یہ لوگ؟ منافقین، یعنی بیچ کے لوگ، نہ یہودیوں میں سے ہیں، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ما ہم منکم، وہ تم میں سے بھی نہیں، یعنی مومن بھی نہیں ہے، ولا منہم، اور نہ یہودیوں میں سے ہیں۔ بیچ کے لوگ کون ہیں؟ منافقین، کہ اپنے فائدے کے لیے دونوں سے دوستی رکھتے ہیں، ورنہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ یعنی اس سے کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر منافقین، منافقوں کی مذمت ہے کہ ان کے دلوں میں کافروں یہودیوں کی محبت ہے، اور در پردہ ان سے دوستی گانٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر انہیں حقیقت بین نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ کسی کے بھی نہیں ہے، نہ مومنوں کے ساتھ ہے اور نہ کافروں کے ساتھ۔ جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 143 میں فرمایا مذبذبین بین ذالک ہاؤلائی ولا ہاؤلائی، یعنی بیچ میں لٹکے ہوئے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، منافق در پردہ ان کے دوست و ہم نوا تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے بھی نہیں ہے، تم سے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ایمان والوں کی ان پر چھینٹ بھی نہیں پڑی۔ جھوٹی قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو گناہ میں ڈوبو دیتی ہے۔ جھوٹ پر جس قدر بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ بدبخت جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو انہیں قسمیں کھا کھا کر ایمان کا یقین دلاتے ہیں، اور جب پیغمبر کے پاس جاتے تو ان کے سامنے بھی جان بوجھ کر لمبی چوڑی قسمیں کھا کھا کر مومن ہونے کا یقین جیسے کہ منافق کی تو نشانی یہ ہے نا، بات کرے تو جھوٹ بولے اور بات کرے تو غضب ناک پھٹ پڑے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی جو عادتیں ہیں وہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ، اور یہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، یعنی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو ایسے منافقین جو کھل کر نہیں سامنے آتے، جن کے دل میں کچھ بات ہے اور زبان پر کچھ بات ہے، تو
ان کی سزا بھی سخت ہے، کافروں سے بھی زیادہ سخت. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، بے شک وہ بدترین عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی جو بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ نے ان کے کرتوتوں کی سزا تیار کر رکھی ہے، اور برے عملوں کی وجہ سے ان پر سخت دردناک عذاب ہوگا. اور کافروں سے دوستانہ تعلقات اور ان کی خیر خواہی کا دم بھرنا اور مسلمانوں کی مخالفت کرنا اور انہیں دھوکہ دینا رنگ لائے بغیر نہیں رہے گا. جیسے کہ سورہ نساء میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے زیادہ سخت سزا جو ہے منافقین کو ہوگی کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے. ایسی جگہ جہاں پر ٹھوس ٹھوس کے بھرے ہوئے ہوں گے، وہاں سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اللہم لا تجعلنا منهم، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب ولعینی من الخیانہ فانک تعلم ما تخفی الصدور والخائنۃ للعیون. منافقت سے پناہ مانگنا چاہیے، جیسے وہ ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الہم والعجز، اس میں نا قلت والذلۃ والنفاق والشقاق والصومۃ والریاء. یہ ساری ایسی دلی بیماریاں ہیں کہ جس سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے کہ اس پر سخت سزا ہے. آگے آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر رکھا ہے، یعنی جو ہی ان مسلمانوں کو ان پر شک ہونے لگتا ہے فوراً قسمیں کھانے لگتے ہیں اور اپنی وفاداریوں کا یقین دلانے لگتے ہیں. جیسے کہ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ گئے تو نہیں جنگ میں، لیکن آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی قسمیں کھا کے یقین دلانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سچ بھی مان لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جو وہ تھے ان کے پول جو ہے کھول کھول کر رکھ دی. اسی لیے سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ فادیخہ، یعنی ان کی مذمت کرنے والی سورہ، یعنی ان کے عیبوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والی. تو فصدوا عن سبیل اللہ، اور کیا ان کے اندر برائی تھی؟ ایک تو جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے، دوسرے وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، لوگوں میں ہر طرح کے شبہ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف آنے سے باز رہیں کہ جب گھر کے بھیدی ایسے ہیں تو اسلام ٹھیک نہیں ہوگا. یعنی جیسے ہے نا سورہ آل عمران میں پڑھ چکے کہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی بالنہار وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، کہ اہل ایمان میں سے یہودیوں میں سے کیا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں رہ کے کیا کرتے تھے کہ صبح ایمان لاتے تھے، شام کو کفر کرتے تھے. اس کا معنی کیا ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے جو ایمان والے ان کے دلوں میں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے دل میں تھوڑی وہ کھٹک کے، صحیح بات ہے کہ اسلام میں ہی کوئی برائی ہوگی جبھی تو اچھے خاصے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر واپس پلٹ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے بھی چالے چل کے لوگوں کو روکتے تھے. ایسے لوگ دین کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتے، بظاہر دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے اوڑھنے والے، لیکن دراصل اندر ہی اندر وہ دیمک کی طرح دین کو کھانے والے. لہم عذاب مہین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام حرکتوں سے خوب واقف تھے، مگر کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک طرح سے صبر کا امتحان بھی تھا آپ کا کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیچھے سے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی ان کے بتا دیے گئے تھے، لیکن کبھی بھی آپ نے نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا قطع تعلق کیا یا اپنی مجلس سے نکالا یا کوئی سزا دی، کوئی ایسا کام نہیں کیا. یعنی ایمان ظاہر کیا اور دل میں کفر چھپایا اور جھوٹی قسمیں کھا کر بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے ایمان کا مدعا بنانا چاہتے ہیں، اور انہیں بھی رفتہ رفتہ اپنے رنگ میں رنگ کر اللہ کی راہ سے روک دیا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ کے عظیم نام کی توہین کی. یعنی اللہ کا نام لے کر کوئی وہ کرنا معمولی بات تو نہیں ہے نا، تو اللہ کا نام لے کر اللہ کے عظیم نام کی توہین کرتے ہیں. اس لیے ان پر قیامت کے دن ذلت والا عذاب مسلط ہوگا. یعنی ان کی یہی ساری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب دیں گے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ان کے مال ہرگز ان کو کام نہ آئیں گے، نہ ان کی اولادیں ان کے کام آئیں گی اللہ سے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ بھی. یہی وہ ہیں، وہ ساتھی ہیں آگ کے، ہمیشہ اس میں رہنے والے. منافقوں کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ صرف اپنے فائدے کے
کہ جہاں فائدہ ہو وہاں پر جھک پڑو، یعنی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ مال بچا سکے گا نہ اولاد. اب تو یہ جہنم بھی بن چکے جس میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے بلتے رہے. کیونکہ جب جنگ کے لیے کہا جاتا تھا تو کیا کہتے تھے، سورہ فتح میں پڑھ چکے، شغلتنا اموالنا و اہلنا، کہ ہم کو مشغول رکھا ہے ہمارے مالوں نے اور ہماری اولادوں نے. تو آج کہاں ہیں تمہاری اولادیں اور تمہارا مال جو تم کو آ کر اللہ کے عذاب سے بچائے؟ آج کوئی بھی کام نہیں آئے گا، دنیا میں بھی کام نہیں آتے ہیں آج کے دور میں. تو قیامت کے دن تو ویسے بھی اچھے چاہنے والے رشتے بھی وہ کیا ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ سارے ہی رشتے ایک دوسرے سے بھاگیں گے یا فدیے میں دینا چاہیں گے کہ ان کو پکڑ لو اور ہم کو بچا لو. تو جس مال کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، جس اولاد کے لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، کل کو یہی اولادیں اور یہی مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور اللہ کی ناراضگی کا سبب اگر بن کر گئے، شرک کے ساتھ اس کفر کے ساتھ اس دنیا سے گئی، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہوئے گناہ کو کا بوجھ لاد کر گئے، تو یاد رکھو اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم حفظنا منہم، اللہم اعتق رقابنا من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو آگ سے بچائے، آگ کے عذاب سے بچائے. آمین یا ارحم الراحمین. یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. جس دن اللہ ان سب کو اٹھا کر کھڑا کریں گے، سب کو کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، تو وہاں بھی قسمیں کھانے لگیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے تھے. یعنی دنیا میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلانے کے لیے یا وہ جو بھی اپنا مطلب نکالنے کے لیے قسمیں کھا کھا کر، جھوٹی قسمیں، اور وہ کر سکتے تھے، تو وہاں پر بھی یہ کام کریں گے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چیز پر ہے، یعنی جس پر وہ ہیں اس سے ان کا کام بن جائے گا. یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے دنیا میں بھی ہمارا کام جیسے نکل جاتا تھا کہ جھوٹ بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنا اس سے نکل جاتے تھے، بچ جاتے تھے، تو یہاں پر بھی بچ جائیں گے. الا انہم هم الکاذبون، یاد رکھو خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں. ایسے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، یعنی ان کی جھوٹی قسمیں اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جو دنیا میں بھی کھا رہے تھے اور جو آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی جب اللہ ایک ایک کو قبر سے اٹھائیں گے اور سب کو میدان محشر میں جمع کریں گے، تو جس طرح یہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر ایمان کا یقین دلا رہے ہیں، اسی طرح اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم ہدایت پر تھے، ان کی زندگی میں یہی بری عادت تھی اور اسی پر مر گئے. پھر زندگی بعد الموت میں بھی وہی عادت لوٹ کر آئے گی، کیونکہ جو جس حالت پر مرتا ہے اسی پر اٹھایا جاتا ہے. جو کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے وہی چیز وہ وہاں پر بھی کرے گا. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ دنیا کی طرح آج بھی ہم جھوٹ بول کر فائدہ اٹھا لیں گے اور اپنی چالاکی سے کام نکال لیں گے، مگر جس اللہ نے ان کا جھوٹ مسلمانوں پر ظاہر کر دیا، بھلا اس کے سامنے ان کی چالاکی کیا چل سکتی ہے؟ ان کا یہ گمان بھی سراسر دھوکہ ہے اور قابل مذمت ہے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور مکار ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں تشریف فرماتے، صحابہ بھی موجود تھے اور چھاؤں مسلمانوں سے ہٹتی جا رہی تھی، یعنی شام کا وقت تھا. فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، جب وہ تمہارے پاس آ جائے تو اس سے بات نہ کرنا. پھر ایک کنجی آنکھوں والا آدمی آیا، آپ نے اسے بلا کر فرمایا تم اور فلاں فلاں آدمی کس بنا پر مجھے برا کہتے ہو؟ آخر یہ شخص انہیں بھی بلا لایا جن کا آپ نے نام لیا تھا. یہ قسمیں کھانے لگے ہم نے تو آپ کی شان میں کبھی گستاخی کا ارادہ بھی نہیں کیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ فیحلفون، کہ آپ کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے کیا ہے آپ کی برائی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے اور اس جیسے دوسرے ساتھیوں نے اس کے وہ کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک شخص آنے والا ہے شیطانی آنکھوں والا، اور جو آئے گا اور وہ فوراً آیا بھی کنجی آنکھوں والا، لیکن جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے، تو جا کر ان لوگ کو بھی بلا کر لے کر آیا. تو اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ایسا نہیں کہا. یعنی یہ جھوٹے ہیں. قیامت کے دن مشرک بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 23-24 میں ثم لم تکن فتنتہم، یعنی اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے. دیکھیے تو انہوں نے کس طرح اپنے نفسوں پر جھوٹ بولا.
تو یہ کس وجہ سے یہ کرتے تھے کہ شیطان ان پر غالب آ گیا. استحوذا، استحوذا یعنی استحوذا علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، شیطان نے ان کو ایسا گھیر رکھا ہے. فانساہم ذکر اللہ، ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے. منافقت جنم کب لیتی ہے؟ جب انسان اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے. اور اللہ کا ذکر کب بھولتا ہے؟ جب شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے. کبھی بھی دیکھے ہوئے کہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے کسی بھی چیز میں. نہ کھاتے ہیں تو بسم اللہ، نہ پیتے ہیں تو بسم اللہ، نہ بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ، نہ کھا کر پیٹ بھر کر کبھی الحمدللہ. تو یہ کون غالب آ گیا ان کے اوپر؟ شیطان. اور اس نے بھلا دیا اللہ کے ذکر کو. تو یہاں پر بھی اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کے ساتھی ہیں، گروہ ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سنو بے شک شیطان کا گروہ نقصان اٹھانے والا ہے. تو یہ شیطان کے ساتھی کون؟ یعنی ان پر شیطان مسلط ہے، جس نے ان کے دل اپنی مٹھی میں لے کر ان سے اللہ کی یاد بھلا دی ہے. شیطان جس پر غلبہ پا لیتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ایک حدیث میں کہ جس بستی میں 3 آدمی اور وہاں جماعت سے نماز نہ پڑھی جائے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. جماعت کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے. پھر فرمائے یہ شیطان کا گروہ ہے جن پر شیطان نے غلبہ پا کر اللہ کے ذکر سے ہٹا دیا ہے. بلا شبہ شیطانی لشکر ناکام و نامراد ہی رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامہ. یہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ مسلط کر دیتے ہیں اس پر لہو شیطان قرین، کہ شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں، ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ہٹانے کا طریقہ ہی نہیں جانتا ہے. یہ جانتا بھی ہے تو اس نے اس کو بھلوا دیا. مثلا اس کو شیطانی وسوسہ آ رہا ہے، یا کوئی شیطانی کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یا شیطانی باتوں میں اس کو مزہ آ رہا ہے. اب اس کو اگر اللہ کا ذکر یاد آئے، اگر وہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم انی اعوذ بک من الوسواس الخناس، تو ضرور شیطان اس سے بھاگے گا، کیونکہ اللہ کے ذکر اس کو پسند نہیں ہے. اسی لیے تو اذان ہوتی ہے تو سب سے پہلے بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے، ابھی سو جاؤ، ابھی تو اذان ہوئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جانا، جماعت تو اتنے بجے ہے، اور یہ اور وہ، اور یہاں تک کہ سلا دیتا ہے کہ وہ بھلوا دیتا ہے. تو یاد رکھو، جو بھی شیطان کے گروہ ہیں، جو بھی شیطان کے چیلے ہیں، جو بھی شیطان کی جماعت والے ہیں، وہ خسارے میں، کیونکہ وہ خود خسارے والا ہے. اس کے لیے تو قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا ہے نا کہ یہ جہنم میں ہی جانے والا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور چاہتا تو معافی مانگ لیتا اللہ سے، جیسے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کے کلمات سکھا دیے. یہ بھی چاہتا، لیکن تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے انکار کیا. اور یہی چیز وہ اپنے جیسے لوگوں میں ڈالنا چاہتا ہے، جو اس کی بات مان لیتے ہیں، جو اس کے طریقے پر چل پڑتے ہیں، ان کو سب سے پہلے تو اللہ کے ذکر سے چڑ ڈال دیتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کسی کو کہو کہ بار بار نماز پڑھو تو اس کو جاؤ میں نہیں پڑھوں گا. تو یہ کیا کیا اس نے؟ شیطان نے اس کو وہ چیز کے بارے میں وہ کیا کہ جاؤ نہیں پڑھتے، نہ نہیں کرتے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، اس طرح کی چیزیں. تو یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور اس طرح کا ذکر سے بھلوا دیتا ہے. پھر نماز سے دوری، پھر قرآن سے دوری. تو ایسے میں کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. کچھ نہیں ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو سب کو آتا ہی ہے، تو فوراً سمجھ جائیں. کوئی برائی کے کام کے لیے اگر دل میں وسوسہ آ رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من وسواس الخناس، یہ خناس جو پلٹ پلٹ کر آ کر میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں اس سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ہم خاموش ہیں اپنی جگہ اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سامنے سے کسی اور کے اندر وہ حائل ہو جائے گا، کسی اور کے اوپر وہ حاوی ہوگا، اور وہ پھر لڑنا شروع کر دے گا. میاں بیوی میں اکثر جھگڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ یہی وجہ سے. ایک ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا ہے اور میں خاموش رہوں گی، لیکن سامنے والا شیطان جو ہے وہ شوہر کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تم بولو اور تم وہ کرو، اور اس کو ایسی ایسی برائیاں یاد دلاتا ہے جو یا تو اس نے کی نہیں ہوتی ہے یا وہ معمولی بات ہوتی ہے. تو معمولی بات سے شروعات کر کے یہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے. تو یہ سارے ہی
اس کی مان لینے والے حزب الشیطان ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو شیطان کے ساتھی یا شیطان کی جماعت نہیں، یعنی اس کی بات ماننے والے اور اس کے وہ کرنے والے. تو بات کس کی مانی جاتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. تو ان کے اگر بولیں گے تو اور غصہ آئے گا، کیا ہم شیطان کے ساتھی ہیں یا کیا ہم شیطان کے دوست ہیں؟ تو اس طرح کے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یاد رکھو جو اس کی مان کر چلے گا وہ کیا ہے؟ خسارے میں رہنے والا. ان الذین یخادعون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. بے شک وہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں جو ذلیل ترین مخلوق ہیں، یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی شدید مخالفت کرتے ہیں. اولئک فی الاذلین، یہی وہ لوگ ہیں جو ذلیل ترین مخلوق ہیں، یعنی اللہ کی نظر میں انتہائی ذلیل لوگ. کون ذلیل ہے؟ کہ جو حق سے یعنی بھاگنے والے، اس سے چڑھنے والے اور ہدایت سے محروم ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور اسلام کے پکے دشمن اور راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ سب سے زیادہ ذلیل و بے وقت ہیں، بڑے بدبخت ہیں اور رب کی رحمت بھری نگاہوں سے بھی محروم ہیں. یعنی ان کی کوالٹی بتا دی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. جو شیطان کی مانتے ہیں وہ مخالفت میں لگ جاتے ہیں، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اور آج کی دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کی بدترین مخلوق جو خود تو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے راستے سے دور ہیں، لیکن لوگوں کو ثواب کا کام بتا بتا کر دوسری طرف دل کو موڑ دیا ہے. تو یہ مخالفت ہی ہے نا ایک طرح سے. زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن مخالفت یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عقل مندوں کو سوچنے کے لیے اس میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مخالفت نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ کام کرنا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں رک جاؤ، تو ہم کو تو جو دین دے دیا گیا وہاں پر رک جانا چاہیے نا، وہاں اسٹاپ کرنے کی یہی کافی ہے میرے لیے. مجھے مزید دین میں کوئی چیز بات نہیں داخل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. لیکن نہیں رکتے بلکہ اور آگے بڑھتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں اور آگے بڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں نا. اور پھر اپنے آپ کو عاشقان رسول اور محبان رسول پتہ نہیں کیا کیا نام سے وہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے کہ یہ کیسی محبت ہے. مثلا اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن کام وہ کرے ماں کی پسند کے خلاف. ماں کہتی ہے بیٹا اٹھ جاؤ نماز کے لیے تو اس کو نیند پیاری ہے. ماں کہتی ہے کہ چلو مسجد کی طرف جاؤ تو نہیں مجھے دوسرا کام یاد آ رہا ہے. ماں کہتی ہے کہ چلو قرآن پڑھ لو، نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہر بات میں مخالفت. تو کیا ماں کی محبت اس کی سچی ہے؟ ماں تو پھر بھی محبت کرے گی، بگڑی ہوئی اولاد سے بھی کرے گی، لیکن جو کرنے والا ہے کیا اس کی محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے نا؟ اس کی محبت خالی زبانی محبت ہے کہ دعویٰ تو کر رہا ہے میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ہر کام میں اس کی مخالفت. تو ہم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے وہ کرنے والے ہیں کہ ہم اللہ کے کو ایک مانتے بھی ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اللہ کے رسول کو بھی ہم مانتے کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، لیکن جب انہوں نے جو کام کر کے گئے ہیں یا کر کے بتایا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے اس کی بالکل اپوزٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی. آج کتنے مسلمان ہیں جو جا کے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں؟ مسجدوں کو جب خالی چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزا کے طور پر ایسا کہ توڑو مسجدوں کو اور خالی کراؤ ان سے، کہ جب پڑھتے ہی نہیں اس میں تو کیا ضرورت ہے ایسی خالی جگہ کو گھیر کرو کر کے. اللہ حفاظت کرے اپنے گھروں کی، جیسے کہ حفاظت کی بیت اللہ کی ابرہہ سے. اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی ایسی ہی حفاظت کرے. تو یہ ہماری ہے، اسی لیے تو آج وہ بدترین مخلوق بن چکے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ رسوا ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا کہ البتہ میں ضرور غالب آؤں گا، میں اور میرے رسول. یعنی اللہ نے لکھ دیا، فیصلہ کر دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہیں گے. دین غالب آئے گا، اس کی مخالفت کرنے والوں سے دین کا کچھ نہیں ہوگا. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والے اور غلبہ والے. اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتح
مکہ اور دوسری فتوحات کے ذریعے دکھا دیا کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول غالب آئے، کس طرح دین پھیلا، کہ جیسے اذا جاء نصر اللہ میں کہ افواجا، کہ فوج در فوج داخل ہوئے دین میں، اور دین پوری دنیا تک پھیلا اس کا پیغام۔ لیکن آج وہی دین سمٹ کر آج پھر یہی ہو رہا ہے۔ تو آج یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج فلسطین میں وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی کیوں اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں بھیج رہے ہیں؟ یا کیوں آج وہ تو ایک اللہ کو پکارنے والے ہیں؟ تو یاد رکھے گی یہ چیزیں جو ہے کتب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے کہ اس طرح سے ان کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ اور یہ حالانکہ ہم لوگوں کو جو ہماری چھوٹی سوچ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جب وہ اتنی تکلیف میں بھی ایک اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر پتھر پھینکتے ہیں ٹینکروں پر، اور اس طرح سے یقین کے ساتھ کہ بم کی طرح وہ لگتا ہے جا کے، تو کیسا ان کا وہ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے اس چیز کو لکھا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں درجہ بلند، کہ دنیا میں وہ ذلیل ہو رہے ہیں یا جہاں بھی، لیکن وہی چیز ہے کہ ان کے ایمان کی جانچ کی جائے گی کہ جو ذلیل ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول سے دوری بنا لی ہے اس لیے ذلت آ رہی ہے، یا پھر آزمائش کے طور پر۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست ہے، قوی ہے، عزیز ہے، غالب بھی ہے اور قوت والے بھی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی طاقت چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے، فرعون سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا کوئی بھی، ظلم میں، مال میں، اپنے تکبر میں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر سکتے ہیں، اس پر غالب آ سکتے ہیں، تو پھر آج کے دور کے بھی لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی پیشن کر دی کہ قیامت سے پہلے اسلام غالب آ جائے گا پوری دنیا پر۔ انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، اپنے حصے کا کام اس میں کرنے کا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کو حزب اللہ بننا ہے یا حزب الشیطان بننا ہے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے حزب الشیطان بننے سے۔ اگلی آیت نمبر 22 جو سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وہاں پر کیا ہے؟ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اس سے اپوزٹ یہ ہے کہ اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی جماعت بن جائے، اللہ کے گروہ میں آ جائے، اللہ کے سائے میں آ جائے۔ نہ تم پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتے ہوں، کہ وہ ان سے محبت رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے ہو جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یعنی یہ ممکن نہیں کہ مسلمان اللہ کے دشمنوں سے اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، دوستانہ تعلق رکھیں۔ جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے، اور جو مومن ایسا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک کسی گنتی میں نہیں۔ البتہ اگر تم کو ان کا ڈر ہو اور دفعہ وقتی زیر نظر ہو تو اور بات ہے، یعنی جیسے اس میں آل عمران میں بتایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کے لیے وہ کرنا پڑتا ہے، مثلا آپ کی جان کا خطرہ ہے اور وہ لوگ غالب ہیں، تو اس وقت یہ ہے کہ ان کو دوست تو نہیں بنایا گیا، لیکن ایک حکمت کے تحت وہاں پر وہ کام کیا جائے گا۔ تو یہاں پر نہیں بتایا گیا، اور جو مومن یعنی بتایا گیا کہ جو مومن ایسا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک کسی گنتی میں نہیں۔ البتہ اگر تم ان کا ڈر ہو تو دفاع کے لیے تم ایسا کر سکتے ہیں، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈرا ہے، اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں بھی ایسی آیت آ چکی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، فرما دیجیے اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، جوڑے، خاندان، کمایا ہوا مال، بیوپار جس کی کساد بازاری کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، اور پسندیدہ اور پیارے مکانات تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے
اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو اللہ کے عذاب کے منتظر رہو. ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرماتے. یہاں پر جو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس میں جو مخالفت کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, اس میں کئی طرح کے ہیں. نمبر ایک ابو جہل اور دوسرے سردار, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے قریبی رشتے دار تھے, لیکن مکہ سے مدینہ آئے مخالفت میں جنگ کرنے کے لیے, حالانکہ سارے ہی ایک دوسرے کے قریبی رشتے دار تھے. دوسرا اس کا معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں. نمبر تین, اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے تو ایمان والے ایسے تمام قسم کے لوگوں سے محبت نہیں رکھ سکتے, دلی دوستی نہیں رکھتے, کیونکہ محبوب کی محبت اور محبوب کے دشمن کی محبت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی. یہ دونوں الگ الگ چیز ہے. ایمان والے تو اللہ کی محبت میں ایسے سچے اور کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے, جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اس کا ثبوت جنگ بدر میں بھی نظر آیا کہ کس طرح سے جب صحابہ اکرام جو ایمان کی اعلیٰ چوٹی پر تھے, ان کے سامنے ان کے خود کے باپ, ان کے خود کے بھائی, ان کے خود کے بیٹے سامنے آ گئے تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو, ایمان والوں کو ترجیح دی. سعید بن عبدالعزیز وغیرہ یہ آیت امیر الامت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں اتری. جنگ بدر میں آپ کے مشرک والد مسلمانوں کے مقابلے پر آئے, آپ نے انہیں قتل کر دیا. اسی وجہ سے فاروق اعظم نے زخمی ہو جانے کے بعد, یعنی جب وہ شہید کر دیے گئے اور زخمی تھے, تو عمر رضی اللہ عنہ تو جب مجلس شورا کے 6 ممبر منتخب فرمائے تو فرمایا اگر آج ابو عبیدہ بن جراح جو امین الامت تھے وہ ہوتے تو میں ان کو بھی خلیفہ کی جگہ نامزد کرتا. پھر اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لا چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے. عبد الرحمن جو ان کے بیٹے تھے, عائشہ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی, وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. اب جنگ بدر جب ہوئی, جنگ احد میں کیا ہوا کہ دونوں باپ بیٹے آمنے سامنے, تو جب یہ ایمان لے آئے عبد الرحمن تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابا جان, جنگ احد کے موقع پر آپ کئی مرتبہ میرے سامنے آئے, لیکن میں ہر مرتبہ یہ سوچ کر آپ پر سے تلوار اپنی ہٹا لیتا تھا کہ آپ میرے باپ ہو, اور میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ کی قسم, اگر تم ایک بار بھی میرے سامنے آ جاتے تو میں دشمنان رسول اور دشمنان اللہ کو ضرور قتل کر دیتا, یعنی چاہے کہ بیٹے ہو. تو ان لوگوں نے مثالیں قائم کی. اسی طرح مصعب بن عمیر, اپنے بھائی عبید بن عمیر, یہ یعنی ان کی جو ماں تھی وہ بہت وہ تھی, مالدار عورت تھی. تو جب یہ قید کر کے لے کر گئے مدینہ میں, تو جو اس کے اوپر تھے مسلط تھے, یعنی جو وہ تھے اس کے اوپر جن کی ڈیوٹی تھی ان کو قیدیوں کے اوپر, ان کو کہا کہ ان کو کس کر کے باندھنا, کیونکہ ان کی ماں بہت مالدار ہے کون, بھائی ہے سامنے, لیکن کیا کہتے ہیں اس کی ماں بہت مالدار ہے, اس کو کس کر کے باندھنا تاکہ فدیے میں اچھی رقم اس سے لی جائے. تو یہ چیز ایمان والوں کو کیوں وہ کرتی تھی, کیونکہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے تھی, اپنے رشتے داروں اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیتے تھے وہ لوگ. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے دلوں میں راسخ کر دیا, جیسے کہ کوئی چیز لکھ کر محفوظ کی جاتی ہے. دوسرا معنی کتبہ کا کہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا کہ یہ ایمان والے لوگ ہیں, یعنی ان کے لیے پہلے سے ہی لکھ دیا کہ یہ ہے ایمان والے جو اپنے تمام رشتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ترجیح نہیں دیتے بلکہ اوپر رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو. تیسرا معنی کتبہ کا کہ ان کے دلوں میں مومن ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے. چوتھا معنی ہے ایمان کی حلاوت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی, اسی لیے تو یہ ایمان کی وجہ سے کیا ہے, ان کے اوپر وہ نہیں آتے, یعنی ان کے اوپر ان کی محبت غالب نہیں آتی. تو ان کی نگاہوں میں ایمان کی خوبصورتی جج گئی, اللہ نے ان کی تائید اپنی پاس والی روح سے فرمائی اور انہیں قوی بنا دیا. انہیں ان پر بہار باغوں میں بسایا جائے گا, جہاں نہریں بہ رہی ہیں, جہاں انہیں
ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور جہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے. وہ رب سے راضی اور رب ان سے راضی, وہ ان سے خوش اور یہ ان سے خوش, کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص بندوں نے رشتہ داروں کو ناراض کر دیا, اس لیے اللہ ان سے راضی ہو گئے اور انہیں ایسے انعامات سے نوازا کہ یہ بھی اس سے راضی ہو گئے. یعنی لازوال نعمتوں کی ارزانی, سدا بہار بہاروں کی فراوانی, رب کے ہمگیر فیض و کرم سے شادمانی اور کامرانی ہی کامرانی. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں بھی نیک بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے, آمین. یہی تو اللہ کا لشکر ہے اور اسی کے لیے کامیابی ہے. اللہ کے لشکر سے اللہ کے نیک اور معزز بندے مراد ہیں. یہی سعادت مند اور قسمت والے, انہی کی دنیا اور آخرت میں غیبی امداد ہوتی ہے. یہی شیطانی جماعت کے مقابلے میں اللہ کی جماعت ہے, حزب اللہ ہے. پھر فرمایا یاد رکھو شیطانی جماعت کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور ہمیشہ ٹھوکریں ہی کھاتی رہتی ہے. ابو حازم عارج نے ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا, جاہ کی دو قسمیں ہیں. ایک جاہ وہ بھی ہے جسے اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر نیک بندوں کے لیے جاری کرتا ہے, جو گوشہ گمنامی میں ہے, جن کی لوگوں میں شہرت نہیں اور جو عوام کی نگاہوں میں معمولی سمجھے جاتے ہیں. خود اللہ کے رسول نے ان کی یہ صفت بیان فرمائی کہ اللہ کو ان سے محبت ہے جو گمنام ہے, نیکوکار ہیں اور تقوی والے ہیں, جن کو اگر غائب ہو جائیں تو ڈھونڈا نہ جائے, اگر موجود ہوں تو بلایا نہ جائے. ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں, یہ سخت سے سخت فطروں سے اپنا دامن بچا کر نکل آتے ہیں. یہی وہ اولیاء ہیں جن کو اللہ نے اپنی جماعت فرمایا ہے اور جن کے بارے میں فرمایا کہ کامرانی اور ان کے پاؤں چومتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ کسی فاجر و فاسق کا مجھ پر کوئی احسان نہ رکھ, کیونکہ میں نے تیری اتاری ہوئی وحی میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ناممکن ہے ایمان والے دشمنان اسلام سے دوستانہ تعلق رکھیں. تو وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ سے کیا مراد ہے؟ روح. روح کیا ہے؟ یعنی ایک معنی یہ ہے کہ اپنی رحمت سے مدد کی اللہ تعالیٰ نے. تو روح سے مراد یہاں پر اللہ کی رحمت, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کے ذریعے سے مدد کی اور ان کو داخل کیا جنت میں. دوسرا معنی اس کا یہ ہے روح کا, کہ اپنی مدد کے ساتھ مدد کی, یعنی اللہ کی مدد ان کو حاصل ہوئی. اور تیسرا معنی روح کا ہے کہ روح قرآن کے معنی میں آتا ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کی رغبت, قرآن کا شوق ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے, کہ قرآن پہ نہ صرف یہ کہ تلاوت کرتے تھے بلکہ قرآن کو سمجھتے تھے, قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے. اس طرح سے ان کے دلوں میں راسخ کر دیا قرآن کو, ان کی شوق اور رغبت ڈال دی. چوتھا معنی یہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام, امین کے جنگوں میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوئے مدد کرنے کے لیے. پانچواں معنی روح کا مطلب اللہ کی رضا مندی ملی, یعنی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اس طرح سے مدد کی. تو ان سے کئی ایک وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے. یعنی سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا, دوسری کہ ان کی مدد کی روح کے ذریعے سے, تیسرا فائدہ جنت کا وعدہ کیا گیا, چوتھا ان سے فائدہ یہ ان کے لیے یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ نے جو ان کو آخرت میں ثواب دیا اس سے وہ خوش ہو گئے, راضی ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا, اب ہم اور کیا مانگے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور بیش بہا نعمتوں سے یعنی خوش ہو رہے ہوں گے, لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, تو ان سے کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ کچھ اور بھی چاہتے ہو, تو کہیں گے یا رب اب ہمارے لیے اور کیا باقی ہے, یعنی ہر چیز تو ہم کو دے دی گئی ہے, ہر نعمت ہم کو مل چکی, اب ہم اور کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا, اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. یعنی یہ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل ہو جائے تو یہ کیا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی, جیسے میں نے بتائی تھی نا ایک مرتبہ بادشاہ کا واقعہ, کہ سارے ہی لوگ مال لوٹنے میں اور اس میں لگ گئے, لیکن وزیر نے کیا کیا, جا کے بادشاہ کا ہی ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے تم چاہیے. تو ہم کو اللہ چاہیے تو پھر کیا ہے, اللہ کے بننا پڑے گا, اللہ کی رضا کے کام کرنا پڑے گا, اللہ کو راضی کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے کہ اللہ کی محبت. تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور اس طرح سے. دوسرا معنی یہ کہ صحابہ کرام دنیا میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے, یعنی تنگی تھی, پریشانی تھی, تکلیف تھی, جنگ میں مارا جانا تھا اور اپنے خود کے رشتہ دار مارے جا رہے ہیں, سب چیز پر تقدیر پر راضی. اور تقدیر پر ایمان لانا اور تقدیر پر راضی رہنا یہ کیا ہے, ارکان الایمان میں سے.
یعنی اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان بھی رکھتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، کتابوں کو بھی مانتا ہے، فرشتوں، لیکن تقدیر کا انکار کرتا ہے، میں نہیں مانتا تقدیر وقدیر، جو کچھ ہے اپنی تدبیر. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہوتی، سب تقدیر سے ہوتا ہے، کچھ کرو تو ہوتا ہے. تو تقدیر میں ہی تمہارے یہ لکھا ہے کہ تم تقدیر کا انکار کرو. حزب اللہ یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہتی ہے، اور اللہ کے دین کی کوئی مدد اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ سے محبت نہ کرتا ہو، اور ان لوگوں کی محبت سے دل خالی نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں. اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار رہو بے شک اللہ یعنی اللہ کے جو حزب ہے، اللہ کے جو وہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہی فلاح پانے والے ہیں. تو فلاح اور کامیابی کے لیے شرط کیا ہے کہ کبھی کبھی وہ چیز بھی چھوڑنا پڑے گی جو اپنی پسندیدہ ہے، جو اپنی خواہشات ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے کا کام ہے، تو اس کو بھی اللہ کے لیے چھوڑنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے. جیسے کہ مثال ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی پوری قوم کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کی محبت میں اپنے ملک کو چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہ سورہ نجم میں پڑھ چکے ہیں نا، وہ ابراہیم الذی وفا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ پورا کیا. اور اس میں سورہ بقرہ میں بھی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ومن يرغب عن ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. یعنی وہ کون ہے جو رغبت کرے ابراہیم علیہ السلام کے پورے ایک امت، یعنی ایک جماعت کو کا وہ ان کو ٹائٹل دیا گیا کہ امت تھے پورے ایک. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کفار نے شیروں کے ذریعے ہجو کی تھی، یعنی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کر رہے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، تو حسان بن ثابت جو شاعر تھے بہت بڑے، ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کفار مشرکین جو ہجو کر رہے تھے ان کو جواب دے رہے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ ان کی روح القدس سے مدد فرما. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یعنی خود بھی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے کہ وہ مددگار بن کر آگے آ جاتے ہیں. اور یاد رکھے سب سے زیادہ اللہ کی مدد کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں کہ جو حزب اللہ بننے کے قابل ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ ہے میری جماعت. جیسے قرآن والوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل اللہ، یعنی یہ قرآن والے اہل اللہ، اللہ کے اہل ہیں. ایک تو جماعت کا ہونا اور ایک خاندان کا ہونا. تو اللہ تعالیٰ اپنے یعنی اپنے اتنے قریب کے، سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ اہل ہوتے ہیں، اس کے گھر والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گھر والے کہا ہے اپنے قرآن پڑھنے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب کرے جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم بھی ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ وہ ایمان لائے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. کل پیپر ہے آپ لوگوں کا، اس لیے آدھا گھنٹہ پہلے چھٹی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.